कॉलर जी इकरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी इकरा, क्या पूछना चाहेंगी? मैडम मेरे मियाँ जो है वो मेरे साथ लड़ते हैं बहुत हैं, मुझे मारते हैं। और वैसे कितना अर्सा आपकी शादी को हुआ है? मेरी शादी को 2 साल हुए। 2 साल में। अच्छा, घर में किसी को पता है कि वो आपको मारते हैं? मेरी अम्मी को मैं बताती नहीं हूँ, वो परेशान बहुत होती हैं। मेरे अब्बू जी की डेथ हो गई है, अभी कुछ माह हुए। और आपके ससुराल वालों को पता है कि आपके मियाँ आपको मारते हैं? जी उनको पता है, लेकिन वो स्टैंड नहीं लेते, वो बस सुनते हैं और बस आई गई कर देते हैं। वो सबके सामने आपको मारते हैं, आपको अकेले में मारते हैं? नहीं, अकेले में मारते हैं और मुझे बोलते हैं किसी को बताना नहीं है वरना मैं आपको मारूंगा। चलिए, अल्लाह पाक आपके मामलात अच्छे करे। मैं अलामा साहब इसी सूरत में जी 10 माह का बेटा है, 10 माह का बेटा है। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। उफ मेरे अल्लाह। अच्छा इकरा, आप शो देखते रहे। मैं बिल्कुल अलामा साहब से पूछती हूँ कि आप ऐसा क्या पढ़ सकती हैं कि अल्लाह पाक एक तो उन पे रहम करे कि वो जो इतने जल्लाद बने हुए हैं और उनके दिल मोम कर दें। मैं अलामा साहब, और ये सिर्फ ये हमारी एक बहनी, हमारी ऐसी बहुत सारे लोग, इन्होंने तो फिर हमें कॉल करके बता दिया। बहुत सारे लोग तो बताते भी नहीं है कि बनी हमारे ही भरम खराब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक खातून का ताल्लुक़ है तो उनको कही कि या वदू दो, ठीक, इसमें लाही है ये, इसकी कसरत साथ तिलावत करें और एक कागज़ पे अपने शौहर का नाम लिखें और हर नमाज के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ सकती हैं उतना पढ़ें। कम अज़ कम सुबह और शाम एक तस्बीह, सिर्फ ताऊस की एक तस्बीह पढ़कर उस नाम के ऊपर दम करती रहें। ठीक है, ये तो हो गया मतलब दुआ की सूरत में एक अमल। बाकी यह है कि जो ये बताती नहीं हैं या आश्कार नहीं कर रही हैं, हमारे माशरे का बड़ा यह अलमिया है कि अनदेखे खौफ की वजह से हम हाल को अपने गंवा रहे होते हैं। ठीक है, ये अजीब अलमिया हमारा। माजी जिसको आना नहीं उस पर पछताते हैं, मुस्तकबल जिसको हमने देखा नहीं उससे खौफजदा होते हैं, जो हाल है जिसमें हम हैं इसकी फ़िक्र नहीं हमें। ठीक है, तो बात यह है कि इसकी कदर करें और इसको सीगा राज में ना रखें। ठीक है, देखिए अभी भी तो पिट रही है ना, एक्सट्रीमली क्या होगा, एक्सट्रीमली क्या होगा, एहतजाज करेंगी, इजहार करेंगी, छोड़ देगा ना। जहर का प्याला या तो रोजाना एक एक घूम करके पीते रहिए आप, या एक साथ पी लीजिए। वैसे हमारे बताएं, हमारे क्या दीन में, हमारी शरीयत में क्या है औरतों को कि अगर आपका मियाँ आपको मारे तो आप उसको बर्दाश्त करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। किसी शरीयत ने हुक्म नहीं दिया कि आप, हाँ आप अगर शौहर की नाफरमानी कर रही हैं और फिर शौहर उसके ऊपर आपको सजेशन कर रहा है तो वहाँ पे इख्तियार है उसको रोकने का, वो फिर अमल मारूफ में आ जाएगी ये बात। ठीक है ना, लेकिन यहाँ बिला वजह में इन बुनियाद के ऊपर सिर्फ बिस्तर अलग कर सकता है, जी मारने का तो फिर भी इख्तियार नहीं है। मारने का तो इख्तियार खुद यहाँ तक है कि बाप को अपनी औलाद को मारने का इख्तियार नहीं है कि अगर बाप ने बेटे को अपनी औलाद को थप्पड़ मार दिया है तो जितनी उंगलियां आ जाए पड़ेंगी दियत देनी होगी उसको। ये अलामा साहब आपकी जो बात है ना, ये आज ये वायरल हो गया, बच्चों ने माँ बाप को दिखानी है कि दे हमें दियत, मतलब ये नहीं पता। इसी तरह से ही मामला क्लेम कर सकते हैं तब तो अम्मा बाबा को। दूसरे मामला ये होते हैं, जैसे पहले खातून का मसला था। देखिए होता ये है कि हम औराद और वजीफे इन तमाम की तरफ से चले जाते हैं। देखिए इससे पहली बार में मिसालें दी हैं कि पतीली में दूध को गर्म करने से पहले दूध अगर फट जाता है तो गिला दूध को ना दीजिए ना, ये देखिए बर्तन कैसा था, बर्तन साफ है कि नहीं है। साफ और शफाफ बर्तन में दूध गर्म करेंगे आप तो उसको ताज़ा रहेगी ना, वरना खराब हो जाएगी। जितनी भी औराद हैं, वज़ाइफ हैं, तिलावत कुरान करीम जो कुछ भी हैं, उनके अपना नतीजा क्यों नहीं मिलता, इसलिए कि पहले मुझे तज्जिया करना है अपने आप का कि आया मेरे अंदर कोई खामी तो नहीं है, मेरे मामलात ज़िंदगी कैसे हैं सुबह शाम तक। पहले उनका तज्जिया करें हम, उनकी तदखीर करें पहले हम। बिल्कुल, जब उनकी तदखीर कर लेंगे तो फिर जो कुछ पढ़ेंगे उसका असर होगा, नतीजे तक पहुंचेंगे हम। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। पहली वाली खातून के लिए मैं तजवीज़ करूंगा कि 5 बेटियां मिलकर और वो खुद मिलकर 11 दिन तक 100 तस्बीह रोजाना, चाहे एक नशिस्त में चाहे दिन में किसी वक्त भी, सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की पहले इस वजीफे को मुकम्मल करें।
تاکہ جو نظر بد کے، حسد کے، رکاوٹ کے جو کچھ اثرات ہیں پہلے یہ تو ختم ہو. جب یہ ختم ہوگا معاملہ پھر کچھ پڑھیں گی تو اس کا اثر ہوگا. تو پہلے وہ رکاوٹیں ختم کرنی ہے. ہمارے ساتھ کوہاٹ سے کالر موجود ہے ایان. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میں یہ علماء کرام تینوں میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں کے کافی یہ خیالات ہیں کہ جو پروویڈنٹ فنڈ یہ لوگوں سے کٹتا ہے جنہیں ملازمت میں، وہ حرام ہے. اس کا انٹرسٹ جو سالانہ آتا ہے وہ حرام ہے. لیکن اس کے بارے میں کچھ علماء کرام بتا دیں کہ یہ کیسا ہے، جو سالانہ پروویڈنٹ فنڈ ادارے کی طرف سے یا وہ ملازم جو ہے اس کی طرف سے کٹتا ہے. اس کے بارے میں ذرا آگاہ کیجیے. صحیح، ٹھیک ہے، بتائیں جی. آپ کہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ جو ادارہ آپ کے کاٹتا ہے، مطلب ہمارا بھی پروویڈنٹ فنڈ کرتا رہا ہے تو وہ بعد میں ادارہ آپ کو دے دیتا ہے اپنی بڑھا کے. سو از اٹ حلال؟ یہ وہ شاید اس کو سود سے اس کو نہ میچ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب ایک آپ کہیں ملازمت کر رہے ہوتے ہیں تو ادارہ اینڈ میں جب آپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں، تو شروع سے کچھ پیسے کو رکھ رہا ہوتا ہے اور پھر اپنی طرف سے انعام کے طور پہ آپ کو کچھ پیسے زیادہ دے دیتا ہے. تو یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. آپ نے میرے پاس 25 سال جاب کی، 30 سال جاب کی. اس پہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پروویڈنٹ فنڈ کٹتا ہے نا تو ادارہ رکھتا نہیں ہے اپنے پاس، بلکہ ادارہ اس پیسے کو مدد ری انویسٹ کرتا ہے. یعنی آپ کے پیسے کو بھی ادارہ اپنے کسی بھی انویسٹمنٹ میں شامل کر رہا ہے. تو آپ انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی نہ صحیح، انڈائریکٹلی اس انویسٹمنٹ کے اندر ادارے کے ساتھ شراکت کار ہیں. تو پھر علامہ صاحب اس میں تو وہ بھی جیسے سیونگ اکاؤنٹ سے بھی تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیسے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی سیونگ اکاؤنٹ کی مختلف کیفیت الگ ہے. ان کی دیکھیں سیونگ اکاؤنٹ میں وہ مطلب سرکاری بینک، پرائیویٹ بینک اور مسلم بینک، نان مسلم بینک، وہ کنڈیشن الگ ہے. وہ الگ ہے. جہاں پہ کیوں طے معلوم ہے کہ میں یہ پیسے رکھ رہا ہوں تو اس کے بدلے مجھے مہینے میں اتنا ملے گا، تو اس کی تخصیص ہے پھر کہ کہاں رکھ سکتے ہیں، کہاں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ سود، کافر سے سود دینا حلال ہے، سود دینا حرام ہے. اوہ اچھا، یہ بڑی سی بات ہے کہ ہم سود پہ بھی شو کریں گے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے ندا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبیہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. ندا آپ ٹھیک ہیں؟ میں الحمدللہ خیریت. آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے اور میں موسٹلی اس کو دیکھتی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن اپنی پڑھائی سے بہت خاص توجہ نہیں دیتے ہیں. کنسنٹریشن کہتے ہیں یا یاد کرتے ہیں تو جلدی بھول جاتا ہے. اس طرح کے ایشوز کا سامنا انہیں. ٹھیک ہے. یہ مطلب پڑھائی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کے بدگمان ہو گئے. بدگمان ہو گیا پڑھائی سے. جی جواد بھائی آپ بتائیں. یہ تو ویسے اکثر نے بہت گھروں میں دیکھا. مجھے لگتا ہے کہ روحانی مرض نہیں ہے کہ چالاکی کر رہا ہے وہ پڑھنا نہیں چاہ رہا ہے اس لیے بدگمان ہو گیا ہے. بہرحال یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. جہاں اصل میں یہ کڑ دماغی کی طرف ایک اشارہ ہے. تعلیم کا اس کو ایک شوق پیدا ہونا چاہیے اور پھر ظاہر ہے کہ جب اس کو یہ حدیث سنائیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تو اس کو تشویق دلائیں، ایسا ماحول اس کے سراؤنڈنگ میں بنائیں. اچھا دو باتیں جلدی سے میں بیان کر دوں. جیسے رشتے کے لیے بیان کیا، وظائف علماء کرام نے بیان فرمائے. ایک بہت بڑی چیز ہم جو ہے نا وہاں پہ مس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے اپنے بات کو صیغہ راز میں رکھنا. ابھی رشتہ دیکھنے چلے نہیں کہ پورے علاقے کو ہم نے بتا دیا تو اب رشتہ گھر تک پہنچتے پہنچتے کہاں رہا. 10 عیب بتا دیے آپ کے، ایسی ان کی. سب سے پہلے بات کو صیغہ راز میں رکھنے کی عادت ڈالیں. حدیث میں ہے کہ جو کام راز میں نہ رکھا جائے وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچتا کبھی بھی. یہاں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہانڈی جو ہے بیچ چوراہے پہ پھوٹ جاتی ہے آپ کے رشتے کی، اور اب آپ خود بخود جیسا بھی بیان کیا نہ ہو کوئی نظر بندش، آپ بدگمان ہو رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسرا، لڑکے والوں سے جو لڑکے رشتہ لینے جا رہے ہیں ان سے ذرا گزارش ہے کہ خود کو فرعون نہ سمجھیں. ٹھیک ہے آپ لڑکے والے ہیں تو مطلب کیا چاہ رہے ہیں آپ کے آگے بھی بہن بیٹیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ رشتے کو جو اس کے معیارات مقرر ہیں، اس کا دین، ایمان، اس کا ظاہری حسن جو شرط لگانے کی بہرحال شریعت نے اجازت دی، اور تمام چیزیں، سب سے پہلے اس کا دین دیکھیں آپ اور یہ سوچیں کل کو اگر میرے گھر میں اس طرح کا کوئی سینیریو بنے تو میں کہاں کھڑا ہوں. اسی طریقے سے بھی آخری جو ایک بہن نے سوال پوچھا کہ انہوں نے روکا ایک جملہ کہا میں کیا کر سکتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ میں کیا کر سکتی ہوں. شریعت نے عورت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. خلا کا آپشن کس دن کام آنے والا ہے؟ پورا خلا کا کیس یہ بنتا ہے اگر ایسا شخص جو شتر بے مہار کی طرح ہوا ہوا ہے اور آزاد ہوا ہوا ہے اور مارنے حد تک پہنچا ہوا ہے، فوراً خلا کا کیس ظاہر کریں. اور ایک چیز اور، لڑکی کے ماں باپ سے گزارشیں جب بھی نکاح پڑھانے بیٹھتے ہیں آپ کی ساری کوشش ڈیکوریشن پر ہوتی ہے، کیجیے آپ، لیکن
نکاح کا کالم نمبر 18 ذرا ضرور پڑھ لیجئے نکاح سے پہلے. اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی کسی ایسی وحشت زدہ آدمی کے جو ہے چنگل سے نکل جائے, کالم نمبر 18 کو علماء سے مشورہ کر کر نکاح سے پہلے فل کریں. اور آپ کیوں کچھ نہیں کر سکتی, دیا جاتا ہے نا جواد بھی, بالکل یہ فیشن ہے ہمارے یہاں کہ نہیں ہمارے یہاں کچھ نہیں بھرا جاتا. بھائی ایسا نہیں ہے, اس کو فل کریں, وہاں پر ایک آپشن دیا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ وظائف اپنی جگہ پر حق, لیکن پریکٹیکلی اسٹیپس میں آپ کو آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں جواد بھی ہمارے یہ مسئلہ بھی نا, جیسے وہ روکی کہہ رہی تھی کہ ان کے والد صاحب نے, ان کی امی ہیں, تو ہمارے ہاں یہاں خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم پھر پیچھے کہاں جائیں گے, تو بہتر ہے کہ میں یہی مار کھاتی. نہیں, اس میں دیکھیں جلدی سے ایک بات اور بیان کر دوں, ہم پیچھے کہاں جائیں گے, شریعت میں رستہ موجود ہے. آپ کو ایک مناسب رشتے کی تلاش ہونی چاہیے, اور پھر لوگوں سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی اگر زوجہ کا کسی وقت میں انتقال ہوا, کوئی حادثہ کچھ ثانیہ, تو یہ شریعت نے اشارہ دیا ہوا ہے, یہ قدرت کا اشارہ ہے کہ آپ اس کا سہارا بنے, وہ آپ کا سہارا بنے. اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ لوگ یہ اس کو آگے کنسیڈر ہی نہیں کرتے. لڑکیوں کی طلاق ہو جائے, لڑکیوں کی مطلب اگر وہ بیوہ ہو جائے, تو ہم یہ سوچتے نہیں کہ بھی اس کی بھی آگے شادی. نہیں, یہاں تو یہ دیکھا گیا کہ اگر وہ سرکاری کماتی ہے کچھ ہے, تو بس اس گھر میں رکھ کر سونے کی مرغی کی طرح اس کے پالتے رہو, اس کے کمائی کھاتے رہو, اس کو آپ کر کے کسی کے حوالے کریں تاکہ وہ اپنی زندگی آگے گزارے. بہت بہت زبردست بات ہے, اور واقعی مطلب اب ہمیں نا اپنا دماغ کھولنا ہے, ہمیں اس حوالے سے دماغ کھولنا ہے, کیونکہ ہم بر صغیر میں رہتے تھے تو ہم جو ہندوؤں کے ساتھ لڑے ہوئے کہ ہمیں کہ میاں مر جاتا ہے تو اس کو بھی ساتھ دفن کر دو, تو وہ ہمیں نہیں کرنا. وہ ہمارے دین میں ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے دین میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے, اور اس کو بھی جینے کا اتنا ہی حق دیا گیا ہے جیسے کسی مرد کو حق دیا گیا ہے. اچھا, ایک چیز میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی, میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں جنہوں نے گلے میں چاروں کل جو ہیں ان کا تعویذ بنا کر پہنا ہوتا ہے, سو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر ایسا شخص, جیسے ابتدا میں ہی بتایا گیا تھا کہ جو پڑھ نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ حصار میں رہے, تو بالکل آیات قرآنیہ کو لکھ کر, لیکن اس کو آپ نے پلاسٹک کوٹنگ کر کے موم جامع کر کے پھر پہننا ہے, تاکہ جس وقت آپ بے وضو بھی ہیں نا, تو وہ کیونکہ اب وہ موم جامع ہوا ہے تو پھر وہ اتنا اس پہ وہ نہیں ہوگا. لیکن بغیر کوٹنگ کے صرف ایسے ہی وہ جو لاکٹس میں اکثر لکھے ہوتے ہیں, آپ گولڈ کے بنوا لیتے ہیں اور پہنتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے, وہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ بیت الخلا بھی جاتے ہیں, تو اس وقت جو ہے وہ آپ اس طرح سے پہن سکتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ موم جامع کر کے آپ اس کو اچھے سے چمڑے سے وہ جو موچی سے سلواتے ہیں اس طرح سے پہن سکتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ تو زنیرہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاندی کی وجہ سے وہ گولڈ کا بھی بنوا لیتے ہیں, اور اب تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے جو ڈیزائنرز ہیں جو جویلری ڈیزائن کرتے ہیں, تو انہوں نے وہ تو چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہ ایسے بنا دیے ہوئے, تو کیا یہ پہننا جائز ہے؟ یہ بتائیں. ادب کا تقاضا ہے کہ نہ پہنے جائیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی اس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. ہمارے لیے تو وہ کلمہ ہے نا, تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اب ہاں وہی بیت الخلا والا جو ایک بے ادبی کا, میں یہ نہیں کہہ رہی یہ کفر ہو گیا, مگر بے ادبی کا عنصر نکل آتا ہے. مگر بیسیکلی تعویذ کی جہاں تک بات ہے, یہ تو ایک ٹرینڈ آ گیا نا کپڑوں پہ. اب آپ اگر سم ٹائمز چیزیں اٹ سیلف حرام نہیں ہوتی, مگر وہ راستہ کھل جاتا ہے, اس کو ایک راستے کو روکنے کے لیے علماء فرسٹ اسٹیپ ہی لینے نہیں دیتے. اب آپ نے دیکھا کپڑوں پہ پرنٹ ہونے لگے آیات قرآن, یا اللہ نہ کرے پہلے بریسلیٹ تھا, لاکٹ تھا, پھر ایئر رنگز بننے لگے, کل کو اللہ نہ کرے پھر وہ لباس پہ بھی جائے گا. تو بے ادبی, اور قرآن اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ واقعی سچ میں وہ جس نے قرآن پڑھا ہوگا اسی کو پتا ہوگا کہ آگے قرآنی آیت ہے. نہیں لاہور میں جو واقعہ وہ ہمارے سامنے, اس پہ تو دل اتنا روتا ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اکثر, کیونکہ اب دیکھیں آج کل شوال میں فیشن ہے, اس میں شاعری لکھی ہوئی ہے, سو ہمیں اگر اردو صحیح پڑھنی بھی نہیں آتی تو ہم ہر چیز کو ریلیٹ کر دیتے ہیں. بالکل عمومی طور پر ایسے پرنٹ دیکھیں, ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے اور مصالحت کا دین ہے کہ اس میں اس چیز سے بھی بچنا چاہیے جو فتنے یا فساد کا باعث بنے. اٹ سیلف حرام نہیں ہوتی, یہ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ہر چیز حرام نہیں ہے, مگر اس سے جو کانسیکوینسز پیدا ہو سکتے ہیں اس کو روکا جاتا ہے. جہاں تک تعویذ کی بات ہے تو اللہ کے نام کے تعویذوں, اللہ کا نام دیکھنا, سننا, پڑھنا ہر طرح سے جائز ہے. اس کو غلط کہنا درست بات نہیں ہے, اور توحیدی ان کو تعویذ کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن پاک وہ کلام ہے کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب, جس کا پڑھنا بھی ثواب, تو جس کا اپنے پاس رکھنا بھی ثواب. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پورا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں قرآن تھا, تو بستی میں جب آگ لگی سب گھر خاک ہو گئے, مگر ان کا گھر محفوظ رہا. تو ان کا یہ گمان تھا کہ میرا گھر اس لیے محفوظ رہا کیونکہ میرے گھر میں نسخہ تھا قرآن پاک کا. تو یہ جو ایک سیئنگ از بلیونگ ہم کہتے ہیں. تو مجھے اگر سیٹسفیکشن ملتی ہے نفسیاتی طور پر
کہ میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے. ہاں پڑھنا ضروری ہے, یہ نہیں کہ نہ دین سے کوئی لینا نہ دینا, نہ اللہ سے کوئی کنیکشن, نہ قرآن سے کوئی کنیکشن, تعویذ دیا اور آپ نے اپنے پاس رکھ لیا یا تکیے میں رکھ لیا یا آپ نے پہن لیا, یہ اس صورت میں درست نہیں ہے. پڑھیں بھی, سمجھیں بھی, عمل بھی کریں اور ایڈیشنلی رکھ بھی لیں. اور وہی بات ہے جی, پاکی اور ناپاکی میں ذرا اس کا خیال بھی رکھا جائے. اچھا کوئکلی, کیونکہ اس سے پہلے بریک آنے والی ہے, چلو میں چھوٹی سی بریک لیتی ہوں,